बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे माशरे में अफलास और बेरोज़गारी की वजह से घरों में फाक़े होना एक निहायत तलख़ हकीकत है और तकलीफ़ देह सच्चाई है। जहाँ महंगाई में लोगों का बारी तनख्वाह और बेहतरीन आमदन में भी गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है, वहीं हम जैसे गरीब और रोज़गार की तलाश में धक्के खाते लोगों का फाकों में मरना तो निहायत आम सी बात है। मैं भी ऐसे ही सफ़ेद पोश घराने में पैदा हुआ था, जहाँ 2 वक्त की रोटी में गुजारा किया जाता था और कभी कभी मेरे अब्बा को मजदूरी ना मिलने पर घर में फाके होते थे। महंगाई और अफलास के बाद भी हमारे घर में बच्चों का यके बाद दीगरे एक ढेर लग जाता था। मेरे वालिदैन इन लोगों में से थे जिनका ये मानना होता है कि जो अल्लाह औलाद देता है वही उस औलाद के हिस्से का रिज़्क भी अता करता है। मुफलिसी और तंग दस्ती के बावजूद मैंने कभी अपने वालिदैन को गुस्सा करते नहीं देखा था, ना वो कभी अपने हालात और तंगी का इल्ज़ाम औलाद पर लगाते, ना ही औलाद को बोझ समझते थे। मेरी 9 बहनें थीं और मैं उन 9 बहनों में सबसे छोटा इकलौता और आखिरी लड़का था। मेरी बहनें मुझसे उम्र में कोई इतनी बड़ी ना थी। हम सब बहन भाइयों की उम्रों में बहुत कम फ़र्क था। इसके बावजूद सब बहनों ने मुझे खूब लाड प्यार दिया था और कम खाना होने पर वो सब अपना पेट भरने से पहले मेरी भूख का इंतज़ाम करती थी। मैंने होश संभाला तो अक्सर अपने लिए दी जाने वाली बहनों की ये कुर्बानी देखने लगा। जब कभी घर में खाना कम होता तो मेरे माँ बाप चंद एक निवाले लेकर पीछे हो जाते ताकि बच्चों का पेट भरा जा सके, और मेरी बहनें भी उनकी तरह थोड़ा थोड़ा खाकर पीछे हट जाती ताकि मैं पेट भरकर खा सकूं। जब तक मैं बच्चा था इस बात को समझने से आ ही रहा और अपना पेट भरकर सुकून से सो जाता या दिन भर खेल कूद में गुजार देता। मगर जब शऊर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो घर के इन हालात और मुफलिसी ने मेरी शोखी और शरारतें ख़त्म कर दी। मेरे अंदर एहसास कमतरी बढ़ने लगा और मुझे ये एहसास कचौके लगाने लगा कि हम सब मिलकर अपना पेट क्यों नहीं भर सकते। कोई भी दिन ऐसा क्यों नहीं आता जब सारा घर खुलकर खाना खाए और सबके चेहरों पर रौनक नज़र आने लगे। मैं इर्द गिर्द लोगों को देखता और अपने घर का मुआजना करने लगता था। हालांकि हमारे इलाके में सब घराने सफ़ेद पोश थे और मज़दूर तबका लोग रहते थे, मगर किसी घर में शायद ऐसी तंगदस्ती ना थी जो हमारे घर में पाई जाती थी। लोग मेहनत मजदूरी से अच्छा कमा लेते थे और एक एक घर में 2, 3 या 4 मर्द भी थे जो मिलकर कमाते और अपना घर चलाते थे। हमारे घर का निज़ाम अलग था। हमारे घर में लड़कियां ज़्यादा थी और मैं एक ही लड़का था जो बहुत छोटा था। मेरे अब्बा का मजदूरी मेहनत करके अब वजूद बहुत लागर सा हो गया था। बुढ़ापा उन पर वक्त से पहले तारी हो गया था। मुफलिसी ने मेरे घर वालों के वजूद नातवा और चेहरे मुरझा कर रख दिए थे। मेरा दिल इस बात पर दुखी हो जाता था। कुछ बड़ा हुआ तो घर से निकलकर कुछ दूर अच्छे घरों के इलाके में जाकर भाग कर मैं लोगों के छोटे मोटे काम करने लगा ताकि वो इसके बदले मुझे पैसे दें जो मैं घर ले जा सकूं, और मैं अपनी कोशिश में किसी हद तक कामयाब भी हो जाता था। लोगों की कूड़ा क्रिकेट के बड़े शॉप पर गंद के ढेर पर जाकर फेंकता और कुछ लोग अपने गेट से बाहर की जगह धुलवाते तो कुछ लोग मुझसे अपनी लॉन की सफाई करवाकर पैसे दे देते। सच है कि मेहनत का सिला अल्लाह ज़रूर देता है। मेरी भी इस मेहनत के इव्ज़ मुझे चंद रुपये पकड़ा दिए जाते थे। हर घर से काम के बदले छोटी मोटी रकम जमा करके मैं घर में खाने पीने का सामान ले जाता था, जो कि कम होता था, मगर मुझे खुशी होती थी कि मैं इस काबिल हुआ हूँ। मेरी माँ ने मुझे कभी कमाने के लिए की जाने वाली मेहनत से नहीं रोका था। मेरी बहनों ने मुझे मना किया तो मेरी माँ ने उनको भी टोक दिया। मेरी माँ ने कहा कि मैं जिस घर में पैदा हुआ वहाँ मर्द ऐसे ही सारी ज़िंदगी कमा कर घर लाते हैं और उन पर वो पैसा भी कम पड़ता है। मेरी माँ बोली कि अच्छा है, ये अभी से मेहनत करना सीख रहा है, मेहनत से चाहे कम पैसा लाए हम सब पर काफ़ी है, बस कभी चोरी ना करे और हक हलाल की कमाई करे। मैं अपनी माँ की बातों से पुरजोश हो गया। मुझ में एक नई लगन पैदा हुई कि मैं भी मर्द हूँ जो घर की औरतों को संभाल रहा हूँ, जिसे घर की जिम्मेदारी निभानी है। ये बात मेरे लिए फ़ख्र की अलामत थी, मगर जूं मैं जवान होता गया मुझे महसूस होने लगा कि मैं सिर्फ अपना दिल बहला रहा हूँ। मेरी खरीदी हुई छोटी मोटी चीज़ें थोड़ा बहुत जायका बदलने के काम आती थीं और कुछ नहीं। मैं घर वालों की भूख मिटाने का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा था। घर में अब अक्सर ही फाके रहने लगे थे क्योंकि मेरे अब्बा की कमज़ोरी और बुढ़ापे की वजह से उनको अब कोई काम नहीं मिलता था। मेरी बहनों की खाली आंखें और बेरंग चेहरे अब मुझे घबराहट में मुब्तला करने लगे थे।
میں نے سنا تھا خونی رشتوں کو سنبھالنے کے لیے پیسہ، دولت اور گھر بار سے زیادہ احساس ضروری ہوتا ہے۔ جس کے پاس احساس ہو وہ اپنوں کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہی رشتہ نبھانے میں اچھا ہوتا ہے۔ شاید میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ مجھ جیسے مفلس اور خالی ہاتھ لڑکے کے پاس احساس بہت زیادہ تھا۔ میری حساس طبیعت مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ میں ہر وقت افسردگی سے اپنی بہنوں کے چہرے دیکھتا رہتا تھا۔ میرے دماغ پر بس ایک ہی سوچ سوار تھی کہ کسی طرح میں اپنی بہنوں اور اپنے ماں باپ کو خوشگوار زندگی دے سکوں جس میں وہ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اور انہیں یہ پریشانی نہ ہو کہ بھوک سے کہیں کوئی مر نہ جائے۔ اپنی اسی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے باقاعدہ نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ میں اب اتنا جوان تو ہو چکا تھا کہ نوکری کر سکتا، مگر جب عملی زندگی میں قدم رکھا تو احساس ہوا کہ نوکری ملنا آسان کام نہیں ہے۔ میرے پاس نہ تعلیم تھی، نہ کوئی ہنر جس کے بل بوتے پر مجھے آسانی سے نوکری مل جاتی۔ گھر میں افاقوں کی وجہ سے میری سب سے چھوٹی بہن شدید بیمار رہنے لگی تھی۔ میری بہنوں کے اندر طاقت بالکل ختم تھی۔ وہ یہ بھوک اور تنگ حالی بہت وقت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ابھی بھی اپنا بچپن اچھا کھا پی کر گزارا تھا، جس کی وجہ سے مجھ میں اتنی طاقت تھی کہ 2 روز کے فاقے برداشت کر لیتا۔ مگر میری چھوٹی بہن اب مرنے پر آ گئی تھی۔ میں اپنی بہن کی حالت پر تڑپ اٹھا تھا۔ لوگوں سے مانگ مانگ کر تھوڑا بہت کھانا جمع کرتا اور جا کر گھر والوں کو زندہ رہنے کے قابل کرتا۔ مجھے ایک ہی خوف تھا کہ میرے گھر کا کوئی فرد اس بھوک سے لڑ کر مر نہ جائے۔ مجھے بے حسی کے شدید احساس نے رلا دیا اور پہلی بار میں اللہ سے اپنے حالات پر شکوہ کرنا ہوا تھا۔ اپنی بہن کی مسلسل بگڑتی حالت پر پریشان ہو کر میں پھر سے نوکری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میں ساری عمر مانگ مانگ کر چندنی والے گھر والوں کے منہ میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ میرے لیے ایک باقاعدہ آمدن کا انتظام کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ تو مجھے ایک خیال آیا، جس علاقے میں جا کر میں لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کرتا تھا، میں نے ان لوگوں سے جا کر مدد کی درخواست کی کہ مجھے کوئی نوکری ڈھونڈ دیں۔ میں جانتا تھا وہاں سب لوگ نوکری کرتے تھے اور کچھ لوگ کاروباری تھے۔ وہ لوگ چاہتے تو مجھے بآسانی کام مل سکتا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھ سے چھوٹے موٹے کام کروانے والوں میں ایک عورت کا بیٹا سول ہسپتال میں بہت اچھا ڈاکٹر تھا۔ اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہلوا کر میری نوکری بھی وہیں ہسپتال میں لگوا دی اور میں سول ہسپتال میں صفائی کرنے لگا۔ گھر میں فی الحال وہی سب چل رہا تھا۔ میں کسی ہوٹل سے بچا کچا کھانا مانگ کر گھر لے جاتا اور سب گھر والوں کی بھوک کا انتظام کرنے لگا۔ میری بہن کی حالت سنبھلی تو نہیں تھی، مگر مزید خراب بھی نہیں ہو رہی تھی۔ خدا خدا کر کے مہینے کا اختتام ہوا اور مجھے پہلی تنخواہ ملی تو 12,000 تھی۔ میں جو 100-200 روپے گھر لے جاتا تھا، میرے لیے 12,000 بہت بڑی رقم تھی۔ میں مٹھی میں وہ رقم دبائے دل میں نہ جانے کیا کچھ خریدنے کا سوچ چکا تھا، جس میں پہلی چیز اچھا کھانا تھا۔ مگر میری خواہش تب جاگ کی طرح بیٹھ گئی جب گھر جاتے ہوئے اچانک میرے راستے میں ایک بوڑھی عورت آ گئی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور مجھ سے منتیں کرنے لگی کہ میں اس کی مدد کروں، کیونکہ اس کی بیٹی بھوک کی وجہ سے اتنی بیمار ہو چکی ہے کہ مرنے پر آ چکی تھی۔ والدین چاہے غریب بھی کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کو مرتا ہوا کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ماں بھی فاقوں کی وجہ سے مرتی ہوئی بیٹی کو بچانا چاہتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی بیٹی بچ جانے کے بعد بھی وہی فاقے دیکھے گی۔ مجھے لگا میرے سامنے میری ماں کھڑی ہے، جو میری چھوٹی بہن کے مرنے کے خوف سے میرے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے۔ میں اپنے اس تصور پر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ میں یہ وقت جھیل چکا تھا جب گھر میں بڑھتی بھوک کی وجہ سے میں لوگوں کے آگے مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتا رہا، تو کسی نے مجھے جھوٹا سمجھ لیا، تو کوئی مجھے محنت مزدوری کے مشورے دینے لگتا۔ لوگ کبھی کسی کی تکلیف کا اندازہ تب تک نہیں کر سکتے جب تک خود ان پر وہ وقت نہ آ جائے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود ساری رقم اس عورت کو دے دی تاکہ وہ اپنے گھر میں تھوڑا بہت راشن ڈلوا سکے۔ میں باقی لوگوں کی طرح بے حسی کا مظاہرہ نہیں کر پایا تھا، نہ ہی میں اس عورت کو محنت کر کے کمانے کے مشورے دے پایا تھا۔ وہ عورت مجھے دعائیں دیتی چلی گئی۔ اب مجھے اپنے گھر کی فکر ہونے لگی۔ میرے گھر والے بھی تو بھوک برداشت کر رہے تھے۔ آج میں جا کر ان کو اچھا کھانا دینا چاہتا تھا، لیکن اب خالی ہاتھ ہو چکا تھا۔ میں پریشان ہو رہا تھا، مگر پھر بھی مجھے اس عورت کو پیسہ دینے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ ایک فاقہ زدہ ہی دوسرے فاقہ زدہ لوگوں کا حال سمجھ سکتا ہے۔ میں خوش تھا۔ وہ عورت اپنی بیٹی کا علاج کرواتی، اسے کھانا کھلاتی، مگر دوسری طرف یہ پریشانی تھی کہ کل کی تو کل دیکھی جائے گی، آج میرے گھر والے کیا کھائیں گے۔ میں جانتا تھا جب میں گھر میں داخل ہوں گا تو سب کی نظر میری طرف ہوگی کہ میں ان کے لیے کھانے کو کچھ لے آیا کہ نہیں۔ میں کندھے ڈلکائے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں نہیں جانتا تھا میری اس نیکی کا مجھے کیسے بدلہ ملنے والا ہے۔ انسان اگر جان لے کہ اس کی اللہ کی خاطر کی ہوئی نیکیوں کا اللہ نے کیسا اجر تیار کیا ہے، تو اس کی اپنی جمع پونجی اپنے ہاتھوں سے ضرورت مندوں پر لٹا دے۔
جو میں نے گھر میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری 9 کی 9 بہنیں مسکراتی ہوئی میرے سامنے بیٹھی تھیں۔ ان کے گرد گھر کی ضرورت کا ہر سامان موجود تھا اور وہ ہنستی کھلکھلاتی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں رگڑ کر بار بار اس منظر کو دیکھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کا منظر سچ تھا۔ مجھے لگنے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ صبح جاتے ہوئے بھی میرے گھر میں کھانے کا سامان ختم تھا اور میری بہنیں مایوس سی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں۔ میرے واپس آنے تک ایسے کون سے خزانے نکل آئے تھے کہ میرے گھر والے اتنا سامان لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری ماں کی اسی وقت مجھ پر نظر پڑی، جو ہونکوں کی طرح ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ میری ماں نے مسکرا کر مجھے پکارا تو میری بہنیں چونک گئیں۔ وہ سب مجھے دیکھتے ہوئے پرجوش ہو کر مجھے بلانے لگیں اور میری دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہن بھاگ کر کچن سے گوشت والے چاولوں کا بڑا سا ٹرے لے آئی جو بالکل بڑا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بولی کہ جلدی ہاتھ دھو کر آؤ، ایک ساتھ کھانا کھائیں گے، ہم تمہاری منتظر تھیں۔ میں ہکا بکا سا چاولوں کی ٹرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دن میں ہی میرے گھر کے حالات ایسے کیسے بدل گئے؟ میرے دماغ میں بہت سے سوالات سر اٹھا رہے تھے، مگر میں خاموش رہا۔ لیکن بہنوں نے میری حیرت بانپ لی تھی۔ تبھی مجھے بتانے لگی کہ تمہارے آنے سے کچھ وقت پہلے ہم بھوک سے بے حال خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ایک بندے نے چاولوں کا بھرا ہوا ٹرے ہمیں پکڑایا۔ اس مرد کو اللہ نے 10 سال بعد اولاد سے نوازا ہے، اس لیے اس نے ہمارے اس پورے علاقے میں چاولوں کی دیگ بانٹی ہے۔ میں نے یہ سب سن کر اس راشن کے سامان کو دیکھا تو میری ماں بولی کہ یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ غریبوں کو راشن دے رہا تھا، اسے نہ جانے کس نے ہمارے گھر کا بتایا تو وہ ہمیں بھی راشن دے گیا، اللہ اس کا بھلا کرے۔ میری ماں اسے دعائیں دے رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے وہ عورت مجھ سے پیسے لے کر مجھے دعائیں دیتی ہوئی گئی تھی، اور میں حیران بیٹھا ہوا تھا کہ کیسے گھر بیٹھے اللہ نے کھانے پینے کا سامان بھجوا دیا تھا، اور یہ سامان اتنا تھا کہ میں اپنی اس تنخواہ سے کبھی پورا نہ لے سکتا۔ میں نے اس عورت کے ساتھ نیکی کی تو اللہ نے میرے گھر ہماری ضرورت کا سارا سامان بھیج دیا۔ بے شک اللہ بہت بڑا مہربان ہے اور وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ میں نے اللہ کی خاطر اس بوڑھی عورت کی مدد کی اور اللہ نے اس وقت اس کا بدلہ دگنا کر کے دیا تھا۔ یہ راشن 2-1 ماہ آرام سے چل جاتا، تب تک میں اپنی تنخواہ سے اپنی چھت کا مرمت کرواتی جو بارش میں ٹپکتا تھا، اور بارشوں کے موسم میں ہم در بدر ہوتے تھے، گھر سے باہر بیٹھ کر ساری رات جا کر گزارتے تھے۔ ایک طرف برستا ہوا پانی تو دوسری طرف یہ خوف ہوتا تھا کہیں گھر کا چھت ہم پر نہ گر جائے اور ہم سب چھت کے نیچے دب کر مر جائیں۔ اور میں نے چھت مرمت کروانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر سچ کہتے ہیں کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے ہی خدا کو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی ارادہ تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اور بہنوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے لگا۔ میرے ماں باپ پہلے ہی پیٹ بھر چکے تھے، چاول کھا کر فارغ ہوئے تو میری ایک بہن چائے بنا لائی۔ چائے کے گھونٹ بڑھتے ہوئے میں نے اپنی بہنوں کے چہروں پر نظر ڈالی تو سب مسکراتی ہوئی خوش باش بیٹھی تھی۔ ایک چھوٹی سی نیکی کا کتنا اجر ملا تھا۔ شاید آج وہی دن تھا جس کا میں ہمیشہ سے منتظر تھا کہ ہم سب پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اور سب کے چہروں پر رونق ہو، اور یہ میری کی ہوئی نیکی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ میں مزید محنت کرنے کا سوچ چکا تھا، اس بار تو ہمیں غیبی مدد مل گئی تھی، لیکن ظاہر ہے ہر بار ایسا نہیں ہونے والا تھا۔ مگر اس بات سے مجھے اندازہ ہوا، اپنے حساب سے کم ہی صحیح مگر میں اپنے جیسے لوگوں کی مدد کیا کروں گا۔ کسی کی مدد کرنے سے رزق تنگ نہیں ہوتا بلکہ رزق بڑھ جاتا ہے۔ میں نے ہسپتال میں صفائی کے کام کے علاوہ پیسے والے بوڑھے اور بیمار مریضوں کو نہلانا شروع کر دیا، جس کے بدلے مجھے وہ پیسے پکڑا دیتے تھے۔ ہسپتال میں ہی اپنے کام کے دوران میں اوپر کے چھوٹے موٹے کاموں کی تلاش میں رہتا تھا جن سے میں کچھ نہ کچھ پیسہ کما سکوں۔ میری محنت کا نتیجہ تھا کہ اگلے ماہ مجھے 12,000 تنخواہ ملی تو ساتھ 5,000 اوپر کے بھی جمع ہو چکے تھے۔ میں خوشی سے بڑا گھر کی طرف روانہ ہوا، مگر تب دھک سے رہ گیا جب مجھے راستے میں پھر سے وہی بوڑھی عورت ملی۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ اس کی بچی کو بھوک میں الٹا سیدھا پرانا اور خراب کھانا کھاتے رہنے کی وجہ سے آنتوں کا کینسر ہو چکا ہے اور ڈاکٹر آپریشن کا بول رہے ہیں، اس کے پاس علاج کا پیسہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں موجود اپنی حق حلال کی کمائی کو افسردگی سے دیکھا، کیونکہ لاکھ دل بڑا کرتا لیکن مجھے میری ٹپکتی ہوئی چھت اور بھوکے بہنیں اور والدین یاد آئے۔ وہ عورت میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، واسطے دینے لگی۔ میں نے افسوس سے کہا کہ میرے پاس بھی بمشکل 17,000 ہیں اور اتنے پیسوں میں اس کی بیٹی کا علاج کیسے ہوگا، کیونکہ کینسر کا علاج تو بہت مہنگا ہے۔ غریب لوگ جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے وہ علاج کے پیسے کہاں سے لائیں گے، وہ بھی کینسر جیسی بیماری کے۔ وہ جلدی سے بولی کہ اس کی بچی کا علاج ایک سرکاری ہسپتال میں ہو رہا ہے، اور اس عورت نے ایک جگہ کام شروع کیا تھا، ان لوگوں سے سفارش بھی کروائی ہے تو ڈاکٹر کم پیسوں میں بھی علاج کر دے گا۔ میں اس عورت کے ساتھ اس کے گھر گیا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے یا نہیں۔ میں دوسری بار اپنی محنت سے کمائے پیسے یوں ہی کوئی کہانی سن کر نہیں دے سکتا تھا۔
مگر جب میں اس کے گھر پہنچا تو میرے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ نہایت بسیدہ عمارت میں فرش پر پھٹا پرانا سا بستر ڈالے ایک نہایت لاغر بچی پڑی تھی۔ اس بچی کی رنگت بالکل سفید پڑ رہی تھی اور جسم کی ہڈیاں واضح ہو رہی تھی۔ دیکھ کر ایسا لگتا جیسے وہ مر چکی ہو۔ میں خود بھی بہنوں والا تھا اور اپنی بہنوں کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہونے پر تڑپ اٹھتا تھا۔ اس بچی کے لیے بھی ایسے ہی ہاس باہتا ہو کر اس کی جانب بڑھا اور اسے چیک کرنے لگا۔ وہ عورت منہ پر کپڑا رکھے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ میں نے بچی کو چیک کیا تو وہ بھی زندہ تھی۔ میں نے ذرا ہمدردی نہ صرف عورت کو وہ پیسے پکڑائے بلکہ اس کی بیٹی کو اٹھا کر ہسپتال بھی پہنچا دیا۔ واپسی پر میں فروٹ کی ایک ریڑھی کے پاس سے گزرا تو دل للچانے لگا، مجھے بھوک بری طرح ستا رہی تھی۔ میں یہ سوچ کر آگے بڑھا کہ شاید اللہ کا نام لے کر اس پھلوں کی ریڑھی والے سے پھل مانگوں گا تو شاید تھوڑا بہت مجھے دے دے۔ ابھی میں ریڑھی سے کچھ دور تھا کہ ایک فقیر اس پھل والے کے پاس پہنچا اور اس سے اللہ کے نام پر ایک آم مانگا۔ اس ریڑھی والے نے اس کے بار بار مانگنے پر ایک گلا ہوا سا آم اٹھا کر اسے پکڑا دیا۔ وہ فقیر کچھ دور گیا اور پھر لوٹ کر آیا اور اسی ریڑھی والے کو پیسے دے کر پھر سے آم مانگا۔ اس بار اس ریڑھی والے نے 200 روپے پکڑ کر ایک تگڑا اور بالکل صاف آم اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا۔ میں حیرت سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ میرے سامنے اس فقیر نے ریڑھی سے ہٹ کر آسمان کی جانب دیکھا اور بولا، اللہ یہ دیکھ، تیرے بندے نے تیرے لیے یہ والا گلا ہوا آم دیا اور پیسے لے کر مجھے یہ آم دیا۔ میں اس فقیر کی بات پر ساکت ہو گیا۔ کتنی گہری بات کر گیا تھا وہ۔ اللہ کے خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ لوگ کیسے اب اللہ کے نام کو بھی نظر انداز کرنے لگے ہیں، یہ تک بلا بیٹھے ہیں کہ رزق دینے والا تو وہی اللہ ہے۔ میں سوچوں میں الجھا۔ شام تک جب گھر پہنچا تو گھر میں خاموشی تھی۔ میں جانتا تھا وہ راشن پورا ایک ماہ بہت احتیاط سے استعمال کرنے کے باوجود 2 دن پہلے ختم ہو چکا تھا، اور تب سے گھر میں سب فاقہ کر رہے تھے۔ میرے ابا کا تو اب کام بالکل ہی ختم ہو چکا تھا اور وہ بستر پر پڑے رہتے تھے۔ پورا گھر مجھے امید سے دیکھ رہا تھا کہ شاید میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کروں۔ میرا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ تھکاوٹ اور بھوک سے میرا پورا وجود سنسنا رہا تھا۔ میں نے سوچا تھکن دور کر کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے جاؤں گا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے 5-10 منٹ گزرے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر دروازے پر گیا تو کوئی مرد ہاتھ میں ڈھیر ساری روٹیاں اور ایک برتن میں سالن لیے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہمارے گھر سے کچھ دور رہتا ہے۔ اس کے گھر والوں نے ابھی رات کے کھانے کا انتظام کیا تھا، مگر ان کے کسی عزیز کی موت کی اطلاع پہنچ گئی۔ وہ لوگ فوتگی پر جا رہے تھے اور کھانا ضائع ہونے کے ڈر سے وہ سارا کھانا یہاں دینے چلا آیا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ میں اسے نہیں جانتی تھی۔ میری حیرت پر وہ مجھے کھانا پکڑاتے ہوئے بولا کہ میں بھی تمہیں نہیں جانتا، دراصل تمہارے گھر کے ساتھ والے گھر میں میرا ایک دوست رہتا ہے۔ میں یہ سب اسی کو دینے آیا تھا، مگر وہ لوگ دروازہ نہیں کھول رہے اور میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، اس لیے تم لوگوں کا دروازہ بجا دیا۔ اتنا کہہ کر وہ مرد وہاں سے چلا گیا اور میں کھانا اندر لاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جب اللہ چاہے تو کیسے انسان دور دراز سے بنا جان پہچان کھانا لے کر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے ہماری بھوک کا انتظام کرنا تھا سو کر دیا۔ مجھے اس فقیر کی بات یاد آئی تو میری آنکھیں بھیگ گئی۔ ہمارا رب ہمارے لیے ایسے وسائل پیدا کرتا ہے، ایسے رزق پہنچاتا ہے، اور ہم انسان کیسے اللہ کے نام پر پیسہ لگانے پر تنگ ہونے لگتے ہیں۔ میں نے کھانا اپنی بہنوں کو پکڑا دیا۔ روٹیاں کافی زیادہ تھی اور سالن بھی، شاید اس گھر کے افراد زیادہ تھے۔ میری بہنوں نے وہ کھانا میری ماں اور باپ کو پکڑا دیا اور خود بھی بیٹھ کر کھانے لگی، اور مجھے بار بار یہ خیال ستا رہا تھا کہ یقیناً یہ مدد میری نیکی کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہے۔ میں نے اللہ کی خاطر اپنی بھوک کو بھلا دیا تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ اللہ مجھے بھوکے پیٹ سونے دیتا؟ اور اگر میں اس ریڑھی والے کی طرح اللہ کے نام پر کی گئی فریاد کو انسنا کر دیتا تو کیا آج اللہ مجھ سے یوں راضی ہوتا؟ رزق تو اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو مسلمان نہیں ہے، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے۔ وہ ایسی مہربان ذات ہے جو سب کی بھوک کا خیال رکھتا ہے، مگر ہم مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ سے صرف رزق حاصل کر لینا سب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا اصل بات ہے۔ اس روز کے بعد میرا یقین اسی بات پر بڑھ گیا۔ میں ہر ماہ اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ بنا مانگے اس بوڑھی عورت کو جا کر دے دیتا تھا، اور اس کے بدلے اللہ مجھ تک کہیں نہ کہیں سے مدد پہنچا دیتا تھا۔ اس عورت کی کفالت کا ذمہ میں نے لیا تو اللہ نے میری کفالت کرنا شروع کر دی۔ اب مجھے بہت پہلے سنی ہوئی ایک مفکر کی وہ بات یاد آتی ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور پھر واپس لوٹ کر ہمارے پاس ضرور آتی ہے۔ لوگ کاروبار اور بزنس میں پیسہ لگاتے ہیں جہاں اکثر ان کا پیسہ ڈوب بھی جاتا ہے، مگر غریب و ضرورت مند کو دیا پیسہ براہ راست اللہ کے ساتھ کاروبار کرنے کے برابر ہے، اور یقیناً اللہ کے ساتھ لگائے پیسوں میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ اور جب کوئی اللہ کے نام پر بھیک مانگے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے وہ جھوٹا ہے یا بہت اچھا کھا پی رہا ہے، وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے
تو ہمیں بھی اللہ کے نام کی خاطر کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ اور جب سے میں اس عورت کی مدد کرنے لگا تھا تو اللہ بھی میری مدد کرنے لگا تھا۔ اب مجھے ہاسپٹل کی صفائی کے ساتھ ساتھ اور بھی چھوٹے موٹے بہت سارے کام مل جاتے تھے اور میرا گزارا اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ میں نے سادگی سے اپنی 2 بڑی بہنوں کی شادی کر لی اور اب وہ دونوں اپنے گھر میں خوش تھیں، اور میرے ماں باپ بھی اب کچھ حد تک مطمئن ہو گئے تھے کیونکہ میں نے ان کی ساری ذمہ داریاں اٹھا لی تھیں۔ در حقیقت میں نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ آپ سب سے میری التجا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق جس سے جتنا بن پڑتا ہے تھوڑا ہی صحیح لیکن غریبوں کی مدد کریں۔ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، بھوک سے لوگ فاقے کاٹ رہے ہیں، لوگوں کے بچے بیماریوں سے نہیں بلکہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں اپنی نیکی گنوانا چاہتا ہوں، یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں بھی دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ بہت مہربان ہے، ہمیں اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔